जब आपका बच्चा 13, 14 या 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि कम से कम वो आपका दुश्मन तो ना बने, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपका बच्चा 5 से 6 साल की उम्र तक के लिए आपके लिए एक खिलौने की तरह होता है। आप इससे बेशुमार प्यार करते हैं, इसके साथ खेलते हैं, इसकी बातों से खुश होते हैं, हंसते हैं और 10 साल की उम्र तक बच्चा आपका खादिम होता है। आप इस पर हुक्म चलाते हैं, उसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चला रहे होते हैं और इससे छोटे मोटे काम भी करवा रहे होते हैं, जैसे ये ला दो, वो ला दो, ये चीज़ यहाँ रख दो, वहाँ रख दो वगैरह करवाते हैं और बच्चा खुशी खुशी करता रहता है। और अब 14 या 15 साल की उम्र में ये इख्तियार आपके पास है कि आप अपने बच्चे को दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। 14-15 साल का होने से पहले पहले आप उसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो आपका बन ही जाएगा। अब सबको ये बात थोड़ी सहत लगेगी कि ये क्या बात कर दी, हमारा बच्चा अपना बच्चा है, हम इसे प्यार करते हैं, वो भला हमारा दुश्मन कैसे बन सकता है। तो आज के व्लॉग में आपको यही बात बताने जा रही हूँ कि बच्चा आपका दुश्मन कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज छुट्टी का दिन है, कुकिंग भी होगी, साथ में ग्रोसरी भी होगी और रात को मैं बनाऊंगी बेक्ड कोफ्ता। ये पहली दफ़ा मैं बनाने जा रही हूँ, आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी और ये कुकिंग करते हुए साथ में जो हमारा टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है और 5 साल तक सब घर वालों का खिलौना होता है, सबकी आंखों का तारा होता है, हर कोई उसे प्यार करता है, इसको उठाए उठाए घूमता है, आप उसे बेशुमार भरपूर वक्त देते हैं और वो भी आपको बेपनाह प्यार देता है। और माँ बाप इस बच्चे की नज़र में सबसे बहादुर, ज़हीन, अक्लमंद इंसान और सब कुछ होते हैं। घड़ी दो घड़ी भी इसके माँ बाप इसकी नज़रों से दूर हो जाएं तो वो बच्चा बेचैन होकर रोने लगता है। और 4-5 साल गुजरने के बाद इस बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है और इस वक्त तक इसका कोई और छोटा बहन भाई इसकी जगह ले चुका होता है। फिर क्या होता है कि वालिदैन की मसरूफियत बढ़ जाती है, वो ज़्यादा वक्त के लिए मसरूफ़ हो जाते हैं और बच्चे को मिलने वाला टाइम डिवाइड हो जाता है। वालिदैन अपने बच्चे को पहले की तरह टाइम और तवज्जो नहीं दे रहे होते। स्कूल में बच्चा जब दाखिल हो जाता है तो वहाँ इसके कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ टीचर इसको अच्छे लगने लगते हैं और वो टीचर्स बच्चे के अव्वल मॉडल बन जाते हैं। और फिर यूँ होता है कि वालिदैन जिनको बच्चा अभी तक अच्छा समझता था वो बच्चे की पसंदीदा लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल की उम्र में जाकर एक दफ़ा दोबारा टॉप 10 की लिस्ट चेंज हो जाती है। बच्चे के फेवरेट और पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन होता है? वालिदैन बिल्कुल नहीं। पहले नंबर पर दोस्त होते हैं, दूसरे नंबर पर भी वालिदैन नहीं होते, कोई टीचर होता है, इसके बाद फिल्म, टीवी, ड्रामे का कोई करैक्टर या किसी भी खेल का, फुटबॉल का, क्रिकेट का कोई पसंदीदा प्लेयर होता है। या फैमिली में भी, रिश्तेदारों में भी कोई ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चा इंस्पायर होता है और वो इसके पसंदीदा होते हैं। जब वालिदैन इस लिस्ट में तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर आते हैं, और वालिदैन कौन होते हैं? बच्चों को नसीहत करने वाले, इनको डांटने वाले, हर बात पर रोक टोक करने वाले, बच्चों को धमकियां देने वाले, क्रिटिसाइज़ करने वाले। और कुछ वालिदैन, बल्कि अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, इवन इसके अपने बहन भाइयों के साथ इसे कंपेयर करते हैं, या फिर बहन भाइयों की आपस की लड़ाई जो होती है इसकी वजह से बच्चों को मारते और डांटते हैं। इसी तरह जब 15 साल का बच्चा हो जाता है तो 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुन कर, मार पिटाई, डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। बच्चे पर मुसलसल डांट डपट और मारपीट की वजह से वालिदैन का डर भी ख़त्म हो गया होता है और अक्सरियत बच्चों की इस उम्र में आते आते बहुत ज़्यादा ढीठ और हठ धर्म भी हो जाती है।
اور بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں، اور اسی عمر میں اکثر ٹین ایجرز اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن اور اپنے دوستوں کا دشمن۔ اور یہ مسئلہ صرف ایک ملک کا، ایک مذہب کا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ملک، ہر مذہب کے ٹین ایجر کا یہی حال ہے۔ اگر ہم باہر کے ممالک یا یورپین کنٹری میں ٹین ایجرز اور ان کے والدین کے مسائل کو جان لیں تو یقین جانیں کہ ہمارے ہوش اڑ جائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کے صبح و شام صدقے واری جائیں گے، کیونکہ ہماری پرابلمز ان بچوں کے مقابلے میں کافی کم ہیں۔ لیکن اب اس بات پر بھی بالکل مطمئن ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانی ہے اور ڈیلی بیسس پر بچوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے بحث یا تو میں کرنا بند کر دیں۔ ٹین ایجر کو اب آپ بچہ نہ سمجھیں، اس لیے ان پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے انہیں لاجک اور دلیلوں سے بات سمجھائیں، کیونکہ اس عمر میں بچوں میں جو چینجز آتے ہیں ان کو بچہ اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس عمر میں سبھی ایسے ہوتے ہیں، اپنا ہی حساب لگا لیں کہ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بھی ایسے ہی ہوں گے یا ایسے ہی تھے۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جائیں یا اسے کسی پارک میں لے جائیں اور ایک وقت میں ایک ہی بچے کے ساتھ جائیں تاکہ آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور جب آپ یہ ٹائم اکیلے اپنے بچے کے ساتھ گزار رہے ہوں گے تو آپ نے زیادہ نہیں بولنا بلکہ بچے کو زیادہ بولنے کا موقع دینا ہے۔ بچے کو بولنے پر اکسانا ہے اور اسے اس کے دل کی باتیں کرنے دینی ہے، جو کہ عموماً والدین نہیں کرنے دیتے، بچے کو چپ کروا دیتے ہیں۔ جب بچہ اپنے کوئی بھی مسائل یا چھوٹی موٹی پرابلمز آپ کے پاس لے کر آتا ہے تو اکثر والدین اسے چپ کروا دیتے ہیں، اسے بولنے ہی نہیں دیتے اور اس مسئلے میں بھی بچے کا ہی قصور نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے آپ سے، اور اگلی دفعہ وہ کوئی بھی پرابلم شیئر نہیں کرتا۔ تو اس ڈیوریشن میں جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار رہے ہوں تو آپ نے صرف 10% بولنا ہے اور 90% جو ہے وہ بچے کو بولنے دینا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس دوران کوئی بھی نصیحت آپ نے بچے کو نہیں کرنی، آپ نے صرف کویسچن کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کی بانڈنگ جو ہے وہ بچے کے ساتھ مضبوط ہوگی اور بچہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ جیسے جیسے ٹین ایجر بڑے ہوتے جاتے ہیں، والدین کی ویلیو ان کی نظروں میں کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ بچوں نے شروع سے ہی والدین کو غصہ کرتے، نصیحت کرتے، روک ٹوک کرتے دیکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے والدین کا رعب بچوں پر بالکل کم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بچوں کے لیے والدین کی کوئی بھی نصیحت ویلیویبل نہیں رہتی۔ چھوٹے بچوں کو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہماری اپریسیشن کا لیول ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ ہم بعض چھوٹے بچوں کی ہی معمولی باتوں پر تعریف کرتے ہیں، بلکہ بڑے بچوں کی تعریفیں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو بڑے بچوں کی تعریف بھی اسی طرح کریں جیسے آپ چھوٹے بچوں کی کرتے ہیں، کیونکہ ہے تو آخر وہ بھی بچہ ہی۔ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، بچوں کی زیادہ تعریف نہ کریں بلکہ ان کی ایفرٹ کی، ان کے کام کی تعریف کریں، کیونکہ آپ اگر اس کی خوبصورتی کی، اس کے نئے نقش کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اچھے بال، اس کے گورے رنگ، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں اس بچے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تعریف بھی کریں لیکن اتنی زیادہ نہ کریں، زیادہ تر ان چیزوں کی کریں، ان کاموں کی کریں جن کو بچے نے خود امپروو کیا ہے، اسے ایفرٹ لگائی ہے اور اس نے محنت کی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے مارکس، اس کے گریڈ اچھے آتے ہیں تو اس کی ایفرٹ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اس کی تعریف کریں، اس کی مستقل مزاجی کی تعریف کریں۔ سارے دن کے بچے کے ایسے کام نوٹ کریں جن کو وہ انتہائی محنت اور ذمہ داری سے کرتا ہے،
اور ان کاموں کو نوٹ کرنے کے بعد بچے کی تعریف کریں گے تو وہ اچھے کام اور کر کے دکھائے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی آپ بچے کے جس بھی بیہیویئر کی تعریف کریں گے بچہ وہی کام بار بار کرے گا۔ اگر آپ بچے کی کسی بری عادت کو بار بار اس کے سامنے دہرائیں گے تو بچہ اسی میں پکا ہو جائے گا اور اس عادت کو وہ بار بار دہرائے گا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے کہ میں تو ہوں ہی ایسا۔ والدین کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں کہ تم تو بات ہی نہیں مانتے، تم تو ہوم ورک ٹائم پر نہیں کرتے، تو پھر بچے کا دماغ اسی حساب سے سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی حساب سے سمجھنے لگتا ہے، جیسے اس کے ماں باپ اسے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ بچے کے کسی کام کو کسی اچھے کام کو بار بار اس کے سامنے دہرائیں گے تو بچہ اسے اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے یہ کانفیڈینس آپ نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ یہ کام بہت اچھا کرتے ہو تو بچہ بھی وہی کام بار بار دہراتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے خوش ہوتے ہیں تو میں اسے بار بار کروں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ضرور اپریشیٹ کریں، آپ ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو مضبوط بنا سکیں اور اسے اپنا دوست بنائیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بھی آپ اپنے بچوں سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بچے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ڈائریکٹ نصیحت کرنے کی بجائے بچوں کو آپشن دیں، جیسے کہ ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کب پڑھو گے، کب آپ کا پڑھائی کی طرف آنے کو دل کرے گا، تو وہیں سلاٹ بچے کی اسٹڈی کے لیے فکس کریں جو اس نے خود مشورہ دیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح بچے کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے اس کی پڑھائی میں، اور بچے کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹائم میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے تو مجھے اس ٹائم پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اس نے یہ ٹائم خود چوز کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو فالو بھی کرتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے معاملے میں یا سبجیکٹ کو چوز کرنے میں آپ اپنے بچے کو چوائس دے سکتے ہیں کہ آپ ابھی میتھ پڑھو گے یا انگلش، تو اس طرح بچہ جو بھی چوز کرے گا وہ اس سبجیکٹ کو توجہ سے پڑھے گا۔ اور لاسٹ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کی حدود، ان کی لیمٹس بتاتے ہوئے کچھ نہ کچھ فریڈم دیں۔ ہر چیز سے والدین جب بچے کو منع کرتے رہتے ہیں، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، اس سے دوستی نہیں کرنی، یہ نہیں کھانا، وہاں ایسے نہیں بول، تو جو بچے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ جاننے کا تجسس ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا ہے جس سے ہمیں اتنا دور رکھا جا رہا ہے۔ اس طرح بچوں اور والدین کے درمیان ایک فاصلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے دوستانہ نہیں رہتے اپنے والدین کے ساتھ۔ اس لیے بچے کو ایک لمیٹڈ فریڈم ضرور دیں، اس کی لمٹ کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو آزادی دیں، کیونکہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑے ہونے کا اسٹیٹس ملے، اس کو جگہ بھی دی جائے اور اسے بڑا سمجھا جائے اور اس کی رائے کی قدر بھی کی جائے اور اس کے ساتھ مشورہ بھی کیا جائے اور اس کے مشورے کو سوچا سمجھا جائے۔ اور سب سے آخر پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک دوسرے کے سامنے بھی نہ ڈانٹیں، کیونکہ اگر ایک بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو دوسرے کی شامت بلا وجہ ہی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ایک بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو دوسرا بچہ بلا وجہ ہی سہم جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ ساری وجوہات ہیں کہ بچے کیوں اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فرینڈلی کیوں نہیں رہتے، اور ساتھ ہی میں نے کچھ ٹپس بھی بتائی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں تاکہ وہ بڑے ہونے تک ہمیشہ آپ کے اچھے دوست بنے رہیں، تاکہ آپ کے دشمن نہ بنے۔ تو یہ ہیں وہ سارے ٹپس۔ اگر آپ کو کوئی ٹپس اچھا لگے، آپ نے کچھ سیکھا ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔